बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक रिपोर्ट्स की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, हमारे मुल्क में बच्चों की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधे के हवाले से अक्सर और बेशतर वाकयात सामने आते हैं और कई मुलविस ग्रुप्स पकड़े भी जा चुके हैं। ऐसा ही नेटवर्क हालिया दिनों में FIA की तहकीकात में सामने आया है। इस नेटवर्क के ताने बाने कराची से लेकर अफ्रीका और कनाडा तक फैले हुए हैं। अब तक इस हवाले से क्या हकायक सामने आ चुके हैं और कार्रवाई कहां तक पहुंची है, इसके स्कैंडल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी इमरान खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, ये बताइए कि ये स्कैंडल कब और कैसे सामने आया और आपके पास क्या मालूमात हैं? अच्छा देखें जी, ये अपनी नौइयत का एक बड़ा मुनफरिद किस्म का स्कैंडल सामने आया है। इससे पहले भी बच्चों की ख़रीदो फ़रोख्त के, अगवा के, पर्दाफरोशी के वाक़यात सामने आते थे, लेकिन इसमें बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग ख़ास बातें सामने आई हैं कि जो हम चाहते हैं कि वो अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करें। देखें, 3-4 दिन पहले का ये वाक़या है कि एक फ़ैमिली जो है वो कराची एयरपोर्ट से अफ्रीका का एक मुल्क है मोज़म्बिक, वहाँ जा रही थी। इसमें एक ख़ातून थी, उसके साथ एक उसकी बच्ची थी 6-7 साल की, एक उसके पास 8-9 महीने का बच्चा था जिसको उसने कहा ये मेरा बेटा है। तो अच्छा, चूँकि आजकल जो अफ्रीका के ये ममालिक हैं तो इनके हवाले से कुछ सख्ती ज़्यादा है एयरपोर्ट के ऊपर। FIA इमिग्रेशन को हिदायत हैं कि यहाँ जो लोग जा रहे होते हैं इन ममालिक में, तो उनको ज़रा उनकी स्क्रूटनी सख्त करें, उनके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा चेक करें। तो जब इस खातून पे भी उनको शक हुआ कि ये खातून अकेली यहाँ से जा रही है और बच्चे भी इसके साथ हैं, तो इसको रोका गया। इसका नाम किरण मालूम हुआ। तो फिर जब बाद में FIA के जो अफसरान थे, स्टाफ था, उन्होंने अपने तरीके से जब तहकीक की, जो ज़रा सख्ती से बात की, तो उस खातून ने जो इंकशाफात किए वो बड़े संगीन किस्म के, सनसनीखेज़ किस्म के। तो उसका ये कहना था कि ये जो बच्चा था उसके पास, ये बेसिकली उसका बेटा नहीं था, जिसको उसने डॉक्यूमेंट्स में, दस्तावेज़ात में अपना बेटा ज़ाहिर किया था। ये बच्चा बुनियादी तौर पे वो मोज़म्बिक में फ़रोख्त करने के लिए लेके जा रही थी। अच्छा, ये जब मामला सामने आया तो FIA के जो स्टाफ था उनके भी कान खड़े हुए। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा संगीन सवेर किस्म का मामला है। इनको ऑफलोड किया गया, फिर इनको आगे भेजा गया जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कि पता लगाया जाए कि ये मामला क्या है आखिर। इमिग्रेशन कानून जो कवानीन है हमारे, उसके तहत ये पहली कार्रवाई हुई थी, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स जाली सामने आए थे, यानी कि जो खातून डॉक्यूमेंट्स में जो बच्चा लेके जा रही थी वो फेक निकले। तो उसके बाद जो FIA के डायरेक्टरेट है कराची का, इनके डायरेक्टर जो हैं उन्होंने भी इसमें खुद इंटरेस्ट लिया, और फिर जो नीचे अफसरान थे सर्कल के, उन्होंने भी इस पर तफ्तीश को तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू किया। तो ऐसी चीज़ें सामने आई कि जो मतलब बड़ी दिलचस्प भी हैं और संगीन भी हैं। इस खातून से जब तहकीकात शुरू की गई तो इसने ये बताया कि मैंने ये बच्चा एक लेडी डॉक्टर से लिया है। उस लेडी डॉक्टर तक फिर FIA की टीम पहुंची। तो लेडी डॉक्टर का नाम जो है वो यास्मीन मालूम हुआ। तो उसके वाले से पता चला कि वो एक किसी फलाही तंजीम से भी मुंसलिक हैं और इस तरीके से वो काम करती रहती हैं बुनियादी तौर पे। तो जब उस लेडी डॉक्टर को भी तफ्तीश में शामिल किया गया तो उसके बाद ये जो खातून थी किरण नाम की, इससे मज़ीद पूछताछ हुई तो इसने बताया कि मेरा जो शौहर है, अच्छा उस वक्त तक इसको जो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे, इसका शौहर और इसकी वालदा, उनको भी FIA ने हिरासत में ले लिया था। तो इन्होंने बताया कि मेरे शौहर को चूँकि कैंसर है, हमने कुछ पैसे उधार लिए थे उसके इलाज के लिए, तो उसके बाद फिर मुझे ये काम करना पड़ा कि एक बच्चा लेके
میں باہر جا رہی تھی اس کو وہاں فروخت کرنے کے لیے. وہاں میرا ایک بھائی ہے لیکن وہ بھی کہانی بعد میں جھوٹ ثابت ہوئی. اس کرن نامی خاتون کا وہاں بھائی جو بھی ہے، لیکن وہ بھی یہ بچہ آگے کوئی سہیل نام کا بندہ ہے اس کے لیے منگوا رہا تھا، اور یہ اچھے خاصے پیسوں میں یہ ڈیل ہوئی تھی. اچھا، جس خاتون کا اس نے بتایا کہ میں نے اس لیڈی ڈاکٹر سے یہ بچہ لیا، تو اس تک جب ایف آئی اے پہنچی تو اس نے یہ بتایا کہ بھائی میں نے اس کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ اور یہ جو بچہ تھا، یہ ایک اور لیڈی ڈاکٹر ہے، کراچی کا ایک علاقہ ہے کریم آباد، وہاں سے ان کا تعلق ہے، تو اس سے میں نے یہ ساری چیزیں مینیج کروائی ہیں. جب ایک اور اس میں ملزم سامنے آیا ایک خاتون، تو ایف آئی اے وہاں تک پہنچی. اس میں پھر جو چیزیں سامنے آئیں، اس خاتون کے موبائل سے جو چیزیں نکلیں، جو اس کی چیٹس تھیں، جو اس کے واٹس ایپ وہ گروپ چلا رہی تھی، تو اس سے تو پھر ایسا لگا کہ جیسے ایک غار سے دم پہلے باہر آئی تھی، جب دم کو کھینچا گیا تو پورا ہاتھی نکل آیا. وہ خاتون کراچی کی ایک بڑی معروف خاتون ہے. وہ سوشل سماجی جو سرگرمیاں اس کے حوالے سے بھی مختلف میڈیا کے جو ہاؤسز ہیں، پلیٹ فارم، اس پہ بھی وہ آتی رہتی ہیں. سوشل میڈیا پہ وہ بڑی سرگرم ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ تقریباً کوئی 2014 سے وہ خاتون تقریباً کوئی 2 درجن کے قریب اس طرح کے بچے وہ مختلف لوگوں کو دے چکی ہے. اور یہ جو بچہ تھا جس کو یہ خاتون کرن لے کر جا رہی تھی، اس کو انہی کی ایک کوئی عزیز تھیں، کینیڈا میں ہوتی ہیں وہ، ان کا نام تو اصل نام کسی کو نہیں پتہ، لیکن اسے میجر ماں کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی میجر ماں نے مجھے فون کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے آپ لیڈی ڈاکٹر کے پاس، یاسمین کے پاس جائیں، وہاں سے آپ کو بچہ ملے گا اور وہ آپ پھر لے کے یہاں موزمبیق آ جائیں. تو یہ جو خاتون ہے جس سے کریم آباد سے جن کا تعلق ہے، ان کی جو میں بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، تو ان کی جب واٹس ایپ چیٹس دیکھی گئیں، ان کا موبائل دیکھا گیا، تو اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ملیں کہ جس سے یہ معلوم ہوا کہ مختلف علاقوں میں یہ جو پرائیویٹ یا جو سرکاری ہاسپٹل ہوتے ہیں، ان کی نرسیں، پرانی نرسیں جو ہوتی ہیں، جو ڈلیوری وغیرہ کا کام بھی کرتی ہیں اور دائیوں کا کام بھی کرتی ہیں، وہ اس کے ساتھ رابطے میں تھیں. تو مختلف جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کے ہاں ایسے بچے ہو جاتے ہیں کہ جن کو وہ نہیں چاہتے رکھنا. اس میں کیا ورڈ یوز کر رہے ہیں، اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کے ناجائز بچے یا انوانٹیڈ بیبیز جو ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتی ہیں کہ یہ ڈلیوریز کرنے کے بعد یہ پھر ان کو دے دیتی ہیں. اچھا، ان کے موبائل سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ پورا آن لائن ایک بچوں کی سیل پرچیز کا بکنگ کا سسٹم بھی چلا رہی تھی. یعنی کہ 15 سے 20 لاکھ روپے کا یہ پہلے سے، یعنی ان کو یہ پتہ ہوتا تھا، دائیاں سے رابطے میں رہتی تھی کہ فلاں مہینے میں یہ ڈلیوری ایکسپیکٹڈ ہے، یہ ہو جائے گی، اور اگر آپ نے کوئی پارٹی پکڑنی ہے تو آپ پکڑ لیں، اس سے پیسے لے لیں، اور اس وقت تک یہ بیبی آپ کو مل جائے گا. پھر یہ ڈاکومنٹس وغیرہ بھی یہ بنا لیتے تھے. تو یہ تو یہ سارا سلسلہ سامنے آیا. اس پہ ایف آئی اے کے میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ ایک، یعنی کہ انہوں نے ایک شک کے اوپر ایک فیملی کو روکا، خاتون کو روکا کہ وہ ایک ایسے ملک جا رہی تھیں. اچھا، اس کے بعد ان کو امیگریشن قوانین کے تحت آف لوڈ کیا گیا، لیکن جب یہ چیزیں سامنے آئی تو انہوں نے تیز ترین تفتیش کرتے ہوئے کئی خواتین کو حراست میں لیا، اور موزمبیق میں جو لوگ موجود ہیں اس نیٹ ورک کے اور جو کینیڈا میں ہیں، ان تک کا انہوں نے بایو ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کی، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لے بھی لی ہیں. اس پہ یہ ساری کارروائی اب اس میں فردر آگے جو ہے نا یہ کارروائی سلسلہ چل رہا ہے. اچھا عمران صاحب، یہ بتائیے کہ اس گروپ کے جو بیرون ملک میں ملزمان ہیں تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایف آئی اے جن قوانین کے تحت کارروائی کرتی ہے تو اس میں ایف آئی اے کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے انٹرپول کا. انٹرپول جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل پولیسنگ کا ادارہ ہے جو مختلف ممالک کے درمیان ملزمان کے جو حوالگی ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے، اس میں یہ ان کا اشتراک ہوتا ہے. تو اب اس میں ایسا ہوگا کہ ایف آئی اے اپنے قوانین کے تحت ہیومن ٹریفکنگ کے اور منی لانڈرنگ کے اگر شکیں
استعمال کر کے مضبوط کیس بناتے ہیں اور اس کے شواہد عدالت میں پیش کر کے عدالت سے ان ملزمان کا ریڈ وارنٹ لیتے ہیں، جو کہ موزمبیق میں ہیں یا کینیڈا میں جو خاتون ہیں، تو وہ ریڈ وارنٹ پھر پورے کیس کے ساتھ، ایک مضبوط کیس کے ساتھ یہ فائل پھر یہ انٹرپول جو پاکستان میں لیجن آفس ہے ان کا، وہاں ان کے سپورٹ کریں گے، ان کے حوالے کریں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ یہ چونکہ یہ ہمیں کیس میں مطلوب ہیں تو انہیں ہم وہاں سے گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا جائے، اس کارروائی کو انٹرپول آگے بڑھائے۔ اچھا، اب ایف آئی اے جو ہے اپنی اس تحقیقات کو کن قوانین کے تحت آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس طریقے سے میں نے شروع میں کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ امیگریشن جو لاز ہیں اس کے اوپر انہوں نے یہ کارروائی کی تھی، اسٹارٹ کی تھی، اس کے بعد پھر اس میں ہیومن ٹریفکنگ کی بھی شکیں آ گئیں، پھر اس میں جعل سازی کی بھی شکیں آ گئیں، پھر اس کے اندر اب اس طریقے سے جب معاملہ آگے بڑھے گا تو مجھے اس طریقے سے انفارمیشن ملی ہے، اطلاعات ملی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر منی لانڈرنگ کی بھی انکوائری ہو، کیونکہ یہ ایک بندہ نہیں ہے کہ جس نے ایک بچہ کہیں سے اٹھایا اور اس کو وہ لے کے جا رہا تھا۔ اب اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک پورا ریکٹ ہے، یہ ایک پورا گروپ ہے، منظم گروپ ہے، اور یہ پچھلے کوئی 10 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور 2 درجن سے زائد اس طرح کے یہ بچے فروخت کر چکے ہیں اور 15-15 20-20 لاکھ کی پیکیج لیتے ہیں۔ ابھی تو تفتیش شروع ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اور بھی معاملات آگے جائیں، رقم کروڑوں میں جائے، بچوں کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے۔ تو جب اس طریقے سے ایک معاملہ آتا ہے کہ جس میں پیسے انوالو ہوں اور وہ پیسے لوگ ملزمان جرم سے کما کر اس سے پھر گاڑیاں بنائیں، بنگلے بنائیں، اثاثے بنائیں اپنے، تو وہ منی لانڈرنگ کی کارروائی اس کے اوپر ہو سکتی ہے۔ اس میں پھر یہ ان کے جو اثاثے ہوتے ہیں وہ بھی ایف آئی اے عدالت کے سے پرمیشن لے کے وہ منجمد کر سکتی ہے۔ تو پھر ابھی کارروائی مجھے جو انفارمیشن ملی ہے انہی قوانین کے تحت آگے چلے گی۔ جی، بہت بہت شکریہ عمران خان، آپ نے ایک اہم اسکینڈل سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام۔ اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ پاکستان میں آ کر چل کیا رہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک صباح زیدی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔